किस नंबर 32। आसान लम्हे वक्त रोक देने की ताकत रखते हैं। सुबह का शाम से मिलन हो, लहरों का साल से संगम, या चांद का चांदनी रात से। अज़ां का पहाड़ से टकराना, नदी का किनारे से, या तो बिछड़ी हुई बहनों का सालों बाद मिलना। विसल हमेशा खूबसूरत होता है। ज़ुबैर लॉज के वसी राज में कुलसूम इब्राहिम दूरियों के सब सितम भुलाए। रफ़ीका ज़ुबैर अहमद को खुद में भींचे हुए थी। इस लम्हे कहीं से भी वो दोनों अपनी उम्र से मुताबिकत रखती नजर नहीं आ रही थीं। आंखों से बहते आंसू, मुस्कुराते हुए होंठ, एक दूसरे में सिमटना, फिर अलग होकर चेहरा देखकर यकीन करने की कोशिश करना। वो इन छोटे बच्चों की मानंद दिखाई दे रही थीं जो पार्क में खेलते हुए दोस्त बन जाते हैं। इस लम्हे उनकी निगाहों में सफ़ेद हवेली के बागात घूम रहे थे और खुद को उन्हीं बागात में महसूस कर रही थीं। एक दूसरे का हाथ थामे भागने की कोशिश करती, तितलियों का पीछा करने के लिए बेहाल होती हुई। रुकैया ज़ुबैर को शिद्दत से इस लम्हे का इंतज़ार था। जब से उन्हें कुलसूम की ज़िंदगी की खबर मिली थी, उससे मिलने के लिए बेचैन थी, क्योंकि जब तक उसे देख न लेती, दिल हकीकत तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं हो रहा था। वो बार बार उसका चेहरा छू रही थी, चेहरा हाथों के प्याले में लिए बेसुध साग तक रही थी, उसकी गुर्बत की महक महसूस कर रही थी। कोई ऐसे भी भुलाता है भला? तवील लम्हात में पहला जुमला अदा किया गया। कुछ न पूछे बजिया, कुछ न कहे, बस खुद में छुपा ले, आपकी छोटी थक गई है। उन्होंने वाकई कुछ नहीं पूछा और उन्हें खुद में समेटे अंदर की तरफ बढ़ी। ये पहली बार था कि कुलसूम रो रही थी और इब्राहिम दुरानी हाथ बांधे फांसे पे खामोश खड़े थे। आज उन्हें रोती हुई कुलसूम को चुप नहीं करवाना पड़ा था। आज बच्चियां मौजूद थीं, वो उनको बाहों के घेरे में लिए हुए थी। ये बात तो वो कई सालों से जानते थे। जहाँ उसकी बच्चियां होती, वहाँ किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं रहती थी। कुलसूम के लिए उसकी बच्चियां ही काफ़ी थीं। पीर शाह की मिट्टी से अर्ची सड़क पर गाड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजर गई। पीछे धूल के बादल थे जो कई लम्हे बाद तक छुटने का नाम नहीं ले रहे थे। इर्द गिर्द ज़मीनों पर काम करते लोग हैरानी से मुड़ मुड़ कर नए मेहमान की सवारी देख रहे थे, और मेहमान देखे बिना भी उन्हें यकीन था कि आने वाले की मंजिल पीरों की हवेली थी। इस बेहाल रास्ते से दूर पीर शाह के वश में मौजूद हवेली के साथ मुल्हक दरबार पे मामूल का रश था। अकीदतमंद अपने नजरानों के साथ आ रहे थे। अहाते के बाहर जूते उतार कर अंदरूनी हिस्से की जानिब चले आते, जहाँ बड़े पीर साहब गद्दी पर बरजमान मरीदों को कल्बी सुकून पहुँचा रहे थे। ऐसा शासो नादर ही होता कि पीर साहब मुस्तकिल पीर शाह में मुकीम हो, और ये कुछ वैसे ही दिन थे। वहाँ के मुकीम इस पड़ाव को खुद पे अनायत समझते हुए इस हकीकत से बेखबर थे कि यहाँ रहना मुख्तार अहमद की मजबूरी थी। वो असलम खान दुरानी के जुर्म में बराबर के शरीक थे और अब अपने इलाके में भीगी बिल्ली की तरह छुपे बैठे थे। यहाँ रहना उनकी शदीद किस्म की मजबूरी थी, वगरना रूखे फूके मामूलात से बेतहाशा तंग आ चुके थे। कुछ साल पहले गांव के लोग बाकायदगी से अपनी बेटियां दरबार की खिदमत के लिए भिजवाते तो उनका दिल बहला रहता। अब कुछ अरसे से ये सिलसिला बंद हो गया था। ज़ुबैर अहमद ने यहाँ क़याम की खूबसूरती को मिटा कर रख दिया था। दरबार की मौजूद खिदमतगार सब उम्र रसीदा हो चुकी थीं, और जो चंद जवान थीं वो कैद की सोबतें बर्दाश्त न करते हुए तकरीबन नीम पागल सी हो चुकी थीं। ऐसे हालात में पीर शाह में रुकना नहायत मुश्किल था, लेकिन जान बचाने की खातिर ये सब करने के लिए मजबूर थे। इस लम्हे मरीदों से मुलाकात के साथ साथ अपना क़याम रंगीन बनाने का सोच रहे थे, जब दरबार के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ज़ुबैर की गाड़ी देखकर उन्हें अचनफा हुआ। ज़ुबैर का यहाँ आना किसी मुझसे से कम नहीं। एक पल को बेतहाशा खुशी हुई कि उनका बेटा मुश्किल वक्त में उनके साथ आन खड़ा हुआ, लेकिन जिद और गुरूर ने मुस्नद से उठने नहीं दिया। निगाहें गाड़ी से निकलते वजूद पे टिकी थीं, और आने वाला ज़ुबैर नहीं था, मुश्तबा भी नहीं। फिर ये कौन था? वह एक जगह रुक कर मुरीद से कुछ पूछने लगा, फिर सीधा उनकी जानिब आया। उसका कद, चाल, चेहरा एक एक अज़ू को शेबा दे रहा थे, मगर यकीन आते आते आना था। वो अपनी पूरी उठान से उनके सामने खड़ा हो गया था। एक बार उन्हें देखा, फिर इर्द गिर्द के माहौल को, और पेंट ऊपर को उठाते हुए उनके सामने फर्श पर बैठ गया। उन्होंने अपने हाथ से आदत से मजबूर होकर उसके ने किया, जिसे उसने आराम से थाम लिया, लेकिन होंठों तक नहीं लेकर गया। तुम कौन हो? अजलान हैदर शाह,
चूकना छोटी बात थी, वो तो काम कर रह गए थे। मुख्तार अहमद ने गौर से सामने बैठे लड़के को देखा, जिसके तासुरात पे झूठ का शैबा तक नहीं था। वो यकीन कैसे ना करते, उसका एक एक अज़ू चीख चीख का ऐलान कर रहा था कि वो हैदर शाह का वारिस था। वो पीरू की हवेली का जाननशीन था। वो अपने बाप का परतू था। बस आंखें जुदा थीं, अज़ां में डूबी, मलाल से सजी, चेहरे का साथ न देती हुई। क्यों आए हो? बहुत लंबी मसाफत तय करके आने वालों से ये सवाल नहीं किया करते। उसे पुरजोश इस्तकबाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल कोई और ठिकाना भी नहीं था। तुम्हारा बाप मेरी जायदाद से अपना हिस्सा वसूल कर चुका है, बल्कि हिस्से से कुछ ज़्यादा ही। ज़माने भर की हाँक मेरे सर में डालकर फ़रार हो गया था। आज मैं जिन हालात में हूँ, इसकी वजह तुम्हारा बाप है। वो इस काबिल नहीं कि यहाँ का रुख कर सके, लेकिन उससे तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा है? वो बेयकीनी के घोड़े पे सवार अंदाजे के तीर चला रहे थे। मुझे उन्होंने नहीं भेजा, बल्कि उन्हें तो खबर भी नहीं। उंगली से सफ़ेद चमकते फर्श पर लकीरें खींचता कहीं और खोया हुआ दिखाई दे रहा था। मुख्तार अहमद को उसे देखकर शदीद मायूसी हुई। उनका पोता इस कदर खाली ज़हन कैसे हो सकता था? वो मबूदुल हवास दिखाई दे रहा था, और ऐसा इंसान भला उनके किस काम का? फिर यहाँ क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? सुकून की तलाश में आया हूँ। अंकल ने बताया आप रूहानी शख्सियत हैं तो यहाँ चला आया। कुछ दिन यहाँ क़याम करने दीजिए, फिर चला जाऊँगा। वो अब भी अपनी गुज़िश्ता सरगर्मी में मसरूफ़ था, मगर जवाब भरपूर तरीके से दे रहा था। उन्हें तसल्ली हो गई कि वो मज़ीद कुछ हथियाने या वसूल करने की नीयत से नहीं आया। इसलिए उसे अपने पीछे आने का इशारा करते उठ खड़े हुए। दरबार की अंदरूनी राहदारियों से होते हुए हवेली के अक़्ब में आ गए, और चंद गज का हरा सरसब्ज कहाता कबूल करते हुए अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। असलान सर झुकाए खामोशी से उनके पीछे चल रहा था। जब तक चाहो यहाँ रुको, खाओ पियो आराम करो। तुम्हें यहाँ हर सहूलत बआसानी मिलेगी, हर आसाइश मैसर होगी, लेकिन इससे ज़्यादा की तवक्का मत रखना। उन्होंने एक मुलाजिम को आवाज़ देकर उसे कमरे तक पहुंचाने का कहा। वो अब भी खामोश सर झुकाए खड़ा था। वो जिन आसाइशात और सहूलियात की बात कर रहे थे, उन सबको ठोकर मारकर यहाँ आया था, मगर नसीब के हाथों खुद ठोकर खाकर गिर पड़ा था। अब उसके लिए सब सानवी था, बेसर, बेमोल, दुनिया की किसी चीज़ की तलब नहीं, और ये कैफियत ना जाने कब तक रहने वाली थी। चंद दिन पहले तक वो किस कदर पुरुमीद था, और अब एकदम निगाहों के सामने स्याह पर्दा लहरा दिया गया था। जिस स्टेज पर मोहब्बत का ड्रामा खेला जा रहा था, वो निगाहों से ओझल कर दिया गया था, और किरदार अंधेरे में कहीं गुम हो चुके थे। मुलाजिम के मैयत में कमरे में दाखिल हुआ। वो इस लम्हे हर सोच, ख़याल और बहुत से आज़ाद होना चाहता था, वगरना दिमाग की कोई ना कोई रग फट जानी थी। बिना लिबास तब्दील किए, बिना जूते उतारे, उसी तरह बिस्तर पर गिर गया। वक्त के थाल में बिखरी सुइयों ने पुररहम निगाहों से बेहाल होते वजूद को देखा, और खामोशी से आगे सिरक गईं। सफ़ेद हवेली के चौबारों पे हफ्तों बाद मुस्कुराते दिनों ने दस्तक दी थी। सुनहरी नोहेसा किरणें खुशी से झूम झूम कर हर खिड़की दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। उन्होंने सालों यहाँ यास के मदम दिए टमटमाते देखे थे, और अब पुरकैफ लम्हों से मरहूम नहीं रहना चाहती थीं। लामिया ताज़ादम होकर वॉशरूम से निकली तो एक नज़र सोफ़े पे दराज इंसान पर डाली। उसकी निगाहों में रात का मंजर घूम गया। लामिया ने हज़ार चाहा कि वो इस कमरे में ना आए, उसकी मौजूदगी में मुतमिन नहीं रह सकती थी, मगर वो इस मामले में अपनी बेबसी वाज़ह कर गया था। ये उसका कमरा था, अगर वो यहाँ नहीं सोता तो कोई ना कोई मसला बआसानी बन सकता था। वो कई लम्हे उससे बहस करती रही, लेकिन वो अपनी जगह ठीक था। सो उसे हार मानते बनी। इस हार के पीछे यकीनन अकबी बाग में होने वाली गुफ्तगू का हाथ था। उसके साथ चंद लम्हे गुजार कर उसकी फितरत और आदत समझ गई थी। लामिया को कम अज़ कम उससे ख़तरा महसूस नहीं हो रहा था, और शायद यही वजह थी कि रात भर आराम से सोती रही थी। लेकिन वो शायद सोफ़े पे बेआराम था, इसीलिए अभी तक सो रहा था। अब्दुल वदूद की पेशानी पे मौजूद बल और चेहरे पे बेआरामी के तासुरात देखने में मसरूफ़ थी कि दरवाजे पे होने वाली दस्तक ने चौंकाया। खौफ की तारीक सी लहर चेहरे पे दर आई। कितनी ही देर साकित खड़ी इस सोच में गुम रही कि उसे उठाए या दरवाज़ा खोल दे। उसे बिना उठाए दरवाज़ा खोलती तो कई दिनों की मेहनत हाथ हो जाती।
इस सोच का आना था कि भागकर चंद कदमों के फासला तय किया और उजलत में उसे उठाने की खातिर मुकम्मल झंझोड़ दिया। ये कोशिश कामयाब रही, क्योंकि वो अगले ही लम्हे आंखें फाड़े सामने खड़ी आफत को देख रहा था। वो उठकर बैठ गया, मगर आंखों में ना समझी के रंग गहरे थे, चेहरे पे हैरानी रकम थी। वो अभी तक बेरहम तरीके से उठाए जाने का मतलब नहीं समझा था, और उससे पूछने ही वाला था जब दरवाजे पे दोबारा दस्तक हुई। खुद पे टूटने वाली कयामत की वजह मालूम हुई तो जी भर के बदमज़ा होने के बावजूद अपना तकिया कंबल समेट कर बेड पे गिरने वाले अंदाज में लेट गया। एक नज़र उसे देखकर मुतमिन सी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आइए आंटी। दरवाजे के पास शीमा खड़ी थी, जो शायद दस्तक का जवाब न आने पे मायूस होकर वापस पलटने वाली थी। मैं तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, मगर ये तो सो रहा है। उन्होंने हैरानी से बिस्तर पे दराज बेटे को देखा, जो देर तक सोने का आदी नहीं था। 10 बजने वाले थे और वो अभी तक नहीं उठा था। आज छुट्टी का दिन होने की वजह से सब हवेली में मौजूद थे। अब्बा जान ज़रूरी अमूर निपटाने में मसरूफ़ थे, इसी नाश्ते में काफ़ी देर हो गई थी। मैं उठा देती हूँ। उन्होंने इस बात में सर हिलाते हुए एक शॉपिंग बैग उसे थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है। इतनी जल्दी में बस ऐसा ही सिलाई कर सकी। वैसे भी अरसा हो गया मशीन के सामने बैठे हुए, अब तजर्बा नहीं रहा। सारी रात लगाई है, तब जाकर मुकम्मल हुआ है। अभी यही पहन लो। आज अब्दुल वदूद को कहूँगी तुम्हें शॉपिंग करा लाए। लामिया ने उनके हाथ से बैग पकड़ लिया था। ये आपने मेरे लिए सारी रात जागकर खुद सिलाई किया है? मतलब मेरे लिए इतनी मेहनत की? वो हैरानी से हाथ पे पकड़े सुर्ख और स्याह प्रिंटेड सूट को देख रही थी। तुम्हें पसंद आया? उसकी हैरानी खुशी में बदली तो मुतमिन हो गई। बहुत पसंद आया आंटी, थैंक यू। उसे वाकई बहुत अच्छा लगा था। उसकी पैंट और शॉर्ट शर्ट माहौल से मेल नहीं खा रही थी। बेशक वो सर पे स्कार्फ पहनती थी, लेकिन फिर भी सबसे अलग दिखती थी। उन्होंने किस कदर उम्दा तरीके से इस मसले का हल निकाला था। उसके लिबास पे तनकीद की और ना तब्दील करने का कहा, बल्कि उसके लिए बेइंतहा मेहनत करके लिबास तैयार किया। वो उनके हुलूस की कायल हुई और इसी कैफियत के ज़ेर असर उनके गले से भी लग गई थी। वो कितने ही वहमों से घिरी यहाँ तक आई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर खुशदिली से ये तब्दीली तस्लीम करेगी। उन्हें हुरुल ऐन का तजर्बा था, जिससे यहाँ के माहौल में ढलने के लिए सालों लगा दिए थे। लेकिन लामिया उनकी तवक्कात के बरअक्स थी। उन्हें कुलसूम की तरबियत पे फ़ख्र महसूस हुआ था। उससे रिश्तों को इज्जत देना अपनी बेटी को खूब सिखाया था। अब्बा जान आने वाले होंगे, तुम दोनों भी नाश्ते के लिए जल्दी आ जाना। उसके गाल थपथपाते हुए वापस चली गई। अब्दुल वदूद उठो, आंटी तुम्हें उठाने का कहकर गई हैं। वो उसे उठाने के लिए उसके सर की जानिब खड़ी हुई। बीवियों वाले काम करते हो किस कदर अच्छी लगती हो। आंखों पे रखा बाजू हटाते हुए शरारत अमीज़ निगाहों से लामिया को देखकर बोला, तो उसको तपाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। तुम जाग रहे थे? वो उसे गहरी नींद में सोया समझकर पास आई थी, लेकिन यकदम बोलने पे थोड़ा डर गई। जैसे ही उसके जुमले की समझ आई, आंखें चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी। नहीं तो अभी अभी तुम्हारे उठाने पे जागा हूँ। उससे फ़ौरन चेहरे पे मासूमियत तारी की, मगर अब सब बेअसर था। वो दोनों हाथ पसलियों पर टिकाए सहरहन निगाहों से उसे घूर रही थी। उसके अंदाज से कर लब मज़ीद कुछ कहने को मचल रहे थे, मगर उसके गुस्से से कुछ बैद नहीं था। उससे खामोश रहने में ही बेहतरी समझी। लेकिन मुस्कुराहट किसी तो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो कितने ही लम्हे उसी अंदाज में खड़ी उसे घूरती रही, और फिर कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गई। दिमाग अच्छा खासा ख़राब हो गया था। कपड़े बदल कर उसका इंतज़ार किए बिना कमरे से निकल गई। क्या ज़रूरत थी ऐसा वैसा कुछ बोलने की। अच्छी खासी दोस्ती दोबारा दुश्मनी में बदल दी। उसका वसीला अंदाज देख कर अब वो अपने आप को सरसनिश कर रहा था। वो कमरे से निकली तो सीधा मजलिस में चली आई, जहाँ बड़ी अम्मी बैठी हुई थीं। उनसे थोड़े फासले पे सारा हुसैन मौजूद थी। उसे देखकर उन्होंने अपनी बाहें वाह की तो मुस्कुराते हुए उनकी जानिब चली आई। उन्होंने उसे अपने पहलों में बिठा लिया। उठ गया मेरा बच्चा। उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया तो उसकी तासीर लामिया को रूह तक पहुँचती महसूस हुई। उसकी ज़िंदगी में ऐसे रिश्तों की तो कमी थी। इस प्यार और हौलूस की चाह थी जो वो तैयबा हैदर में तलाश करने की कोशिश करती रही। उसका हाथ उनके हाथ में कैद था, जिसे वो बड़े प्यार से सहला रही थी, और वो सोच रही थी कि प्यार ना जाने कब तक उसका नसीब रहता।
जब इन सबको मालूम होगा कि वो उनकी कुछ नहीं लगती, उनकी नवासी नहीं है और अब्दुल वदूद से जोड़ा गया ताल्लुक भी आरज़ी है, तो तब सबका रद्द-ए-अमल कैसा होगा? इन सब के प्यार का पैमाना कम नहीं होगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। क्या वो इन रिश्तों के बगैर रह पाएगी? यही ख़यालात थे जिन्होंने उदासी की तबरेज़ चादर उसके वजूद पर उड़ा दी और वो एकदम बुझ गई थी। नाश्ता तैयार करवाती शीमा मजलिस में किसी काम से आई तो उसे अपने दिए लिबास में देखकर बेइंतहा खुश हुई। नया खुलिया, सर पे हल्का सा टिका दुपट्टा, उसकी शख्सियत मुकम्मल बदल गई थी। वो कहीं से भी मगरब से आई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी मासूमियत लिबास से मज़ीद बढ़ा दी थी। बीजान ने निगाहों ही निगाहों में शीमा को इस अमल की दाद दी थी। बहुत प्यारी लग रही हो लामिया। सारा हुसैन ना जाने किस वक्त उसके पास आकर बैठ गई थी। उससे मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया तो बातों का सिलसिला चल निकला। चंद लम्हे पहले वाली उदासी कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? तो फिर ये उम्र भी क्यों? तुमसे कर नहीं मिलना। ये कौन चुपके से तन्हाइयों में कहता है, तेरे बगैर सुकून उम्र भर नहीं मिलना। चलो ज़माने की खातिर ये जबर भी सह लें कि अब मिले तो कभी टूट कर नहीं मिलना। राह वफा के मुसाफिर को कौन समझाए कि इस सफ़र में कोई हम सफ़र नहीं मिलना। जुदा तो जब भी हुए दिल को यूं लगा जैसे कि अब गए तो कभी लौट कर नहीं मिलना। इज्जत ने तय कर रखा था हासिम शफीक की किसी खुशी गमी से कोई वास्ता नहीं रखना, ताल्लुकात की डोर दोबारा नहीं जोड़नी। मैमूना हाला का रवैया याद करके वो खुद को उनसे दूर रख रही थी। ऐसे में हासिम भाई के मैसेज ने उदासी मज़ीद बढ़ा दी थी। वो ना जाने किस जतन से खुद को रोक रही थी और अब दिल एकदम अथाह गहराइयों में डूब गया था। अगर उसके साथ हाला ने पूरा किया तो अपने बेटे के साथ ज़्यादा पूरा कर रही थी। उसे उनकी तकलीफ़ का एहसास था। वो बेकसूर थे, मगर अपनों के हाथ मुवत्त इल्ज़ाम ठहराए गए थे। लेकिन मसला ये था कि वो चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो उनके मुतल्लिक सोच रही थी कि उनकी कॉल आने लगी। उससे बिना किसी तरद्दुद के मोबाइल कान से लगा लिया। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? बिना किसी सलाम दुआ के कहे गए जुमले में हज़ार मायने छुपे थे और दुख तो ये था कि वो सब मायने पहचानती थी। मिलना है, मगर टूट कर नहीं मिलना। वो चाहती तो हज़ारों तसल्ली तला से दे सकती थी, मगर अब सब लाहासिल था। जहाँ इतने दुख उठाए वहाँ एक ये भी सही है, मैं मैरिज हॉल का एड्रेस भेज रहा हूँ, वक्त पे पहुँच जाना। उन्होंने जिस कदर जल्दी से लहजा मतवासिन किया, उस पे वो कितनी ही देर हैरत में गिरी रही, मगर ये जानकर खुशी भी हुई कि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं आ पाऊंगी हासिम भाई। मुश्तबा को भी साथ लाना। वैसे तो किन्जा ने उसे कह दिया है, मगर यकीनन वो तुम्हारे साथ आना पसंद करेगा। वो बाला ही बाला सब तय किए हुए थे। वो सब समझ रही थी। मुश्तबा का जिक्र उसे पाबंद करने के लिए किया जा रहा था। आप मेरे लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। फिर जाने का मिलना हो इज्जत, मेरे लिए एक सितम और सह लो। लहजे में दोबारा दर्द उतरा और इस दर्द ने इज्जत के अल्फाज छीन लिए थे। मजीद कठोर रहना आसान नहीं रहा था। हम्म लंबा तवील सांस खारिज करने के सिवा कुछ नहीं कर पाई थी। वो यकीनन उसकी खामोशी को मुस्बित जवाब समझे थे, तभी मुतमईन होकर फ़ोन बंद कर दिया था। अगले लम्हे मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजी। मैरिज हॉल का पता आया था। शादी पे जाने का कोई इरादा नहीं था, इससे कोई तैयारी नहीं की थी। अब यकीनन सब कुछ भाग दौड़ में करना था। चंद लम्हे सोचने के बाद मुश्तबा को कॉल मिलाई। उसे अपने साथ चलने का कहा तो वो फ़ौरन ही मान गया। ड्रेस क्या पहनोगी? क्यों? वो हैरान हुई। कुछ मैचिंग हो जाए तो अच्छा लगेगा। इस कदर मुस्तरब कैफियत के बावजूद उसकी ख्वाहिश जानकर मुस्कुरा दी। मेरी कोई खास तैयारी नहीं है मुश्तबा, क्योंकि जाने का इरादा नहीं था, इसलिए अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। उससे फ़ौरन असर बयान किया। अच्छा, तुम वक्त पे तैयार रहना और ड्रेस मैं लेकर आऊँगा। मगर मुश्तबा तुम क्यों? बात तो सुनो। वो बोलती रह गई, मगर दूसरी जानिब से कॉल बंद हो चुकी थी। उन दोनों के ताल्लुक में जितनी नज़दीकी बढ़ रही थी, वो उसी कदर मुश्किलें बढ़ा रहा था। उसकी ख्वाहिशात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी ऐसी हरकतों पे गुस्सा आता था और अब मुश्तबा वही सब उसके साथ कर रहा था।
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی طبیعت میں شوخپن نہیں تھا اور مشتبہ اتنا ہی سنجیدگی سے دور بھاگتا تھا۔ لباس کے بغیر وہ کیا تیاری کرتی، اس لیے سب چھوڑ چھاڑ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں اپنے بھائی کو حویلی میں بلانا چاہتی ہوں۔ ایک پل کو یوں لگا جیسے حور العین نے کمرے میں سور پھونک دیا ہو۔ سب کچھ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ ایک عرصے بعد پر لطف ماحول میسر ہوا۔ ہنسے مسکراتے ناشتہ کیا گیا اور اب چائے کا دور چل رہا تھا۔ بی جان ان خوشیوں کا صدقہ دینے کا سوچ رہی تھی کہ بہو کی بات نے سوچوں کو منتشر کر دیا تھا۔ اس وسیع کمرے میں سب ساکت تھے، جبکہ لامیا اور سارا اس خاموشی پہ حیران ہوتی سب کے چہرے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس قدر شدید رد عمل کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھیں، لیکن کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دونوں وہاں موجود سب لوگوں کو زیادہ اچھے سے نہیں جانتی تھیں، اسے خاموش رہ کر سب دیکھنا مناسب سمجھا۔ سب جانتے ہوئے یہ خواہش کچھ عجیب نہیں ہے؟ احمد علی چٹھا نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر گلے میں ابھرنے والی خراش دور کرتے ہوئے حور العین سے مخاطب ہوئے۔ وہ اس موضوع پہ تنہائی میں بات کرنے سے ہچکچاتے جسے وہ بھری محفل میں کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کا ماضی تھا، اب وہ ویسا نہیں ہے، مکمل بدل چکا ہے۔ اس سے پوری شدت سے ان کی بات کو جھٹلایا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ وہ جیسا تھا ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ ان دونوں کے سوا وہاں کوئی نہیں بول رہا تھا۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، ہم سب کی طرح وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیتا جاگتا انسان ہے۔ اس کی ساکھ کبھی اچھی نہیں رہی حور العین۔ اب ان کے لہجے میں سختی اتری تھی۔ اب آپ اسے دیکھیں تو پہچان نہ پائیں گے، اللہ نے اسے ہدایت کے لیے چن لیا ہے، اس پہ راہ مستقیم عطا کر دی ہے۔ جب میرے رب نے اسے اپنے جانب بلا لیا تو ہماری کیا مجال ہے ہم اس چیز پہ عیب جوئی کریں جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ آپ ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ حور العین کے الفاظ سے سب کو متاثر کیا تھا۔ وہ بولی تو کسی دوسرے کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی گفتگو میں ہدایت کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ اس قدر بڑی تبدیلی تھی جسے سب کو گم کر دیا تھا۔ اس کے لہجے میں متانت اتر آئی تھی، الفاظ پہ تاثیر اور انداز اس قدر دھیما کہ اعتراض کے باوجود احمد علی چٹھا کچھ کہہ نہ پائے تھے۔ میں سعد سے بات کروں گا، وہ مان گیا تو تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس جواب نے وہاں بیٹھے ان افراد کو وطرہ حیرت میں ڈال دیا جو ان کا ماضی دیکھ چکے تھے۔ آپ بڑے ہیں اس لیے مجھے سعد کی نہیں آپ کی اجازت درکار ہے۔ ابھی اور بہت سے مسائل ہیں بہو، وہ حل ہو جائے تو یہ مسئلہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال تم چاہو تو اپنے بھائی سے جا کر مل سکتی ہو۔ اس کے لیے اجازت بھی ہفتے اقلیم کی مانند تھی۔ جہاں لالی کا ذکر بھی ممنوع تھا وہاں اس سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس موضوع کے ختم ہوتے ہی سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ مجلس میں دوبارہ کئی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ عبدالودود، تمہارا آج کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے ایک طرف خاموش بیٹھے پوتے کو مخاطب کیا۔ پولیس اسٹیشن جانا ہے بڑے ابا، اور اسپتال بھی۔ زیغم کئی دنوں سے وہاں ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوگی۔ ابا جان، میں سوچ رہی تھی بچیاں بھی عبدالودود کے ساتھ بھیج دوں۔ سارا تافشین کے لیے پریشان ہو رہی تھی، وہ اسے دیکھ لے گی، اور لامیا کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا بہتر لگے، لیکن عبدالودود، بزنس کے بہت سے معاملات تمہاری توجہ کے منتظر ہیں۔ وہ اس کی مصروفیت سے آگاہ تھے، مگر کاروبار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سعد کو کاروبار سے دور رکھنے کے بعد اس کی مزید توجہ کی ضرورت تھی۔ جی بڑے ابا، اس سے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ لوگ تیار رہیے گا، میں کچھ دیر بعد اسپتال کے لیے نکلوں گا۔ اس سے مخاطب سب کو کیا، لیکن نگاہیں لامیا پر مرکوز تھیں، جو اس سے فاصلے پہ بڑی امی کے ساتھ چپک کر بیٹھی اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا نہ روٹھا انداز بھی بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا نہیں رنگوں سے جدا کر کے اسے، اس سے جو پہنا وہی میرا پسندیدہ ہوا۔ عزت مشتبہ کے سنگ میرج ہال پہنچی تو تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ کھلتے نیلے رنگ کا پاؤں تک آتی فراک پہنے مشتبہ کے قدموں سے قدم ملاتی اسٹیج کی جانب آ رہی تھی، اور اس کا ہر قدم عاصم شفیق کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس تقریب سے مکمل انجان تھے، اور اب ان کی توجہ کا مرکز نیلی پری تھی۔ اس پہ نیلا رنگ ایسے جچ رہا تھا جیسے اس کے لیے ہی بنا ہو۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کی چمک اتنی دور سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنے مہو تھے کہ اس کے ساتھ چلتے مشتبہ پہ دوسری نظر نہیں ڈالی۔
کیونکہ پہلی نظر میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مکمل لگے کہ وجود میں درد سا جاگنے لگا تھا۔ وہ دونوں کنزا کے ساتھ اسٹیج کی جانب آ رہے تھے۔ جب اپنے ہاتھوں پہ کسی کی گرفت محسوس ہوئی، انہوں نے چونک کر ہاتھ کی جانب دیکھا جو افشین کی قید میں تھا۔ اسے دوسرا ہاتھ عازم کی کوہنی سے اوپر رکھا اور بے حد نزدیک ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کس سے کیا باور کروانا چاہ رہی تھی، وہ بخوبی سمجھ گئے تھے۔ میں کہیں نہیں جا رہا افشین، یہی ہوں، میرا بازو چھوڑو، عجیب لگ رہا ہے۔ سخت لہجے میں دھمکیاں کی لیکن مقابل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ جب سے آئی ہے تم نے ایک بار اس سے نگاہ نہیں ہٹائی۔ مجھے سب نظر آ رہا ہے، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں۔ لیکن جو حرکتیں کر رہی ہو اس سے بیوقوف ہی لگ رہی ہو۔ انہیں سب مہمانوں کی نظریں خود پہ محسوس ہو رہی تھیں اور جس انداز میں افشین ساتھ لگ کر کھڑی تھی ان کا سانس بوجھل ہونے لگا تھا۔ ہاں، اس کے سامنے تو تمہیں دنیا کی ہر چیز ہیچ لگتی ہے۔ وہ دو بدو جواب دیتے ہوئے کہیں سے ایک دن کی دولہن نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ کے واسطے افشین چپ کر جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ۔ وہ جواباً کچھ کہنے والی تھی مگر مجتبیٰ کو عاصم کے گلے لگتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ انہیں یہ بھی غنیمت لگا وگرنہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ شادی کی بہت بہت مبارکباد۔ میں آپ دونوں کا مشکور ہوں جو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ انہوں نے بہت مشکل سے عزت کو دیکھنے سے خود کو باز رکھا۔ یہ آپ کے لیے ہماری جانب سے چھوٹا سا گفٹ۔ ان دونوں نے چکور ڈبہ ان کے سامنے کیا لیکن ان کی نگاہ تحفے کی بجائے اس تحفے کو تھامے دونوں ہاتھوں پہ تھی۔ مجتبیٰ کی انگلیاں عزت کے ہاتھ کو چھو رہی تھیں۔ اس منظر سے نگاہ پھیری اور تحفہ لیا۔ آپ پلیز یہاں رکیے، میں ابھی آیا۔ انہوں نے اپنا بازو افشین کی قید سے آزاد کرایا اور عزت کے پہلو سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس سے زیادہ وہاں کھڑے رہتے اور ان دونوں کو ساتھ دیکھتے تو شاید خود پہ قابو نہ رکھ پاتے۔ اپنی بغاوت کے خوف کی وجہ سے وہاں سے ہٹ گئے وگرنہ دل چاہ رہا تھا اس کا ہاتھ تھامے اور ساری دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ آخر کار آپ نے جو چاہا وہ پا لیا۔ مسز ہاشم بننے کی بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو۔ مشتبہ اویس اور حنان کے ساتھ اس کے چند قدم دور ہوا تو وہ افشین کے قریب آئی۔ وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اب آ گئی تھی تو مروت نبھانی ضروری تھی۔ تمہیں تو بہت جلن ہو رہی ہوگی نا؟ حسب توقع اس سے زہر ہی اگلا تھا۔ عزت کو اس کا چہرہ نفرت کے زہر سے نیلا ہوتا نظر آیا۔ مجھے جلن ہو رہی ہوتی تو میں یہاں نہ آتی، لیکن دیکھیں میں کس قدر مطمئن آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور ایک آپ ہیں من پسند انسان پا کر بھی انگاروں پہ لوٹ رہی ہیں۔ وہ یہاں ایسے کسی ارادے سے نہیں آئی تھی مگر افشین سامنے والے کو بولنے بھی مجبور کر دیتی تھی۔ حازم سے دور رہنا عزت، وہ میری محبت ہے اور میں اپنی محبت پہ تمہیں ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی۔ محبت تو صرف والوں کا کام ہے افشین، آپ کہاں ان چکروں میں پڑ گئیں؟ عزت کو اس کی حالت پہ ہنسی آ رہی تھی۔ انا اور خود غرضی کے ہاتھوں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا نقصان، بس اپنی خواہشات کی لگام تھامے سر پر دوڑتا رہتا ہے۔ تم ڈال ڈال منڈلانے والی کیا جانو محبت کے بارے میں؟ ایک نہیں ملا تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا۔ خوب جانتی ہوں تم جیسوں کی محبت کو، اس لیے اپنے علم اپنے پاس رکھو، مجھ پہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے وجود میں پلتی نفرت زبان کے راز سے باہر نکل رہی تھی اور اب کی بار لہجہ بھی تقریباً اونچا ہو گیا تھا۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑا مشتبہ سب سن رہا تھا، تبھی فوراً سے اس تک آیا۔ کیا ہوا عزت، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب ٹھیک نہیں تھا۔ عزت کا پیلا ہوتا چہرہ اور بھینچی ہوئی مٹھیاں کپ کپاتے ہون بتا رہے تھے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کنزا بھی کسی انہونی کو محسوس کرتے ہوئے وہاں آ گئی تھی۔ یہ ہے نا تمہاری نئی محبت؟ اس نے مشتبہ کو قریب کھڑے دیکھ کر کہا۔ اسے بھی یقیناً تمہاری حقیقت کا پتہ نہیں، اسی لیے تمہارے ارد گرد بھنورا بن کر منڈلا رہا ہے۔ تم بھی سن لو مسٹر، یہ جسے تم گلاب سمجھ رہے ہو نا، یہ کنکر ہے۔ تمہارا دل چھلنی کر کے نکل لے گی اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ عزت کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ افشین کے ہونٹوں پہ رکھ سکتی، اسے خاموش کروا پاتی۔ افشین کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کے واسطے چپ کر جائیں۔ کنسا کے لہجے میں انتہا کی لجاجت تھی۔ اسے کہو فوراً سے پہلے یہاں سے چلی جائے ورنہ اس کی رہی سہی عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دوں گی، کیونکہ نازین کا نام اب بھی بہت سے لوگ نہیں بھولے ہوں گے۔ یہ تو طوائف زادی ہے، اس کی فطرت ہے تماشا لگانا، مگر میرا ایونٹ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے حنود سطح لہجے اور متکبر انداز میں سب کو گم کر دیا تھا۔ اس کی آواز بے شک بلند نہیں تھی، مگر اتنی تھی کہ کچھ نہ کچھ کسی کے کان میں پڑ ہی گیا تھا۔ کوئی اس قدر شفاق بھی ہو سکتا ہے؟ ایسی نفرت بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ پلیز مجتبیٰ، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ عزت، کچھ ایسا ویسا نہیں سوچنا پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کنسا کی آنکھوں سے بہتے آنسو دوست کی تکلیف کے گواہ تھے۔ مجتبیٰ نے ہاتھ چھوڑ کر اسے کندھوں سے تھام لیا اور سہارا دیتے ہوئے ہال سے باہر لے آیا۔ عاصم شفیق نے نافہم نگاہوں سے انہیں وہاں سے جاتے دیکھا۔ وہ اپنے آنسو چھپانے گئے تھے، مگر واپسی پہ سارا منظر بدلا ہوا ملا۔ انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ وہی کھڑے کتنی ہی دیر جانے والوں کی پشت دیکھتے رہے۔ دور ہوتا ایک ایک قدم ہجر کا باب مکمل کر رہا تھا۔ وہ تینوں جس وقت ہسپتال پہنچے دوپہر ڈھل رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں رنگت بدل رہی تھیں۔ فلک کے کناروں میں جامنی رنگ کھلنے لگا تھا۔ جامنی رنگ سے نیچے سیاہ رنگ کے مدھم ڈورے تیر رہے تھے۔ پرندوں کی لوٹ جانے کا وقت قریب تھا، اس لیے فضا میں چہچہاہٹ کا شور بلند تھا۔ تافشین کی حالت دن بدن سنبھل رہی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق بہت جلد انہیں گھر بھیج دیا جائے گا، لیکن تھراپی لمبے عرصے تک جاری رکھنی تھی۔ آج کئی دنوں بعد وہ ہوش میں تھے اور انہیں ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ بولنے میں تھوڑی مشکل تھی لیکن بول رہے تھے۔ سب ٹھیک ہیں بھائی، بس آپ کے ٹھیک ہونے کا انتظار ہے۔ وہ ان کے ساتھ بیڈ پہ ہی جڑ کر بیٹھ گیا۔ رو کیوں رہی ہو زارا؟ میں اب ٹھیک ہوں۔ سب کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ رو دی تھی۔ اس بھری دنیا میں وہ اس کا واحد رشتہ تھا۔ کچھ دن پہلے کا حادثہ کسی اسیب کی طرح چمٹ گیا تھا۔ کسی انہونی کا خیال ابھی تک بے چین کر رہا تھا۔ تاشفین کو کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے اس کی سوچ ختم ہو جاتی تھی۔ کئی دنوں کا سب اسے بولتے دیکھ کر ٹوٹ گیا تو آنسو سب بند توڑتے ہوئے بہہ نکلے تھے۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ تافشین کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے رونے کا جواز پیش کیا۔ ایسے ہی کچھ ہو جاتا، اتنی آسانی سے آپ کی جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ان کے جملے پہ وہ روتی ہوئی ہنسی۔ اس دھوپ چھاؤں کے منظر نے زندہ رہنے کے سب بہانے مہیا کر دیے تھے۔ میں اس انسان کو چھوڑوں گی نہیں۔ ہر زخم، ہر تکلیف، ہر وار کا بدلہ لوں گی۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، اسے ایسی سزا دلواؤں گی کہ آئندہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے سے پہلے ایک بار تو سوچے گا۔ نبیل کی یاد ایک دم آنکھوں میں آنسو بن کے امڈی۔ خیال مضبوط، ارادہ بن کر زبان سے ادا ہوا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حملہ آور پکڑا گیا عبدالودود؟ ایک دم خیال آنے پہ چہرہ عبدالودود کی جانب موڑا۔ جی بھائی، سب کام ہو رہا ہے، آپ کو ابھی ایسی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نبیل کدھر ہے؟ وہ نہیں ملنے آیا مجھ سے؟ یہ سوال پہلے سے زیادہ مشکل تھا۔ سارا کے آنسو دوبارہ بے اختیار ہوئے۔ گھبرا تو عبدالودود بھی گیا، لیکن ابھی اسے معاملہ سنبھالنا تھا۔ آپ کو نبیل کی پڑی ہے؟ یہاں میرے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ یہ محترمہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اس کا اشارہ لامیا کی جانب تھا۔ اس کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں اچنبا سا جھلکنے لگا۔ وہ اس کی موجودگی کا سبب نہیں سمجھے تھے۔ کیا بات ہے عبدالودود، سیدھی طرح بتاؤ۔ دل تھام لیجئے، کیونکہ بہت ساری دھماکہ خیز خبریں آپ کی منتظر ہیں۔ سب سے پہلی خبر، کلثوم پھپھو زندہ ہیں۔ کیا واقعی؟ وہ حیرانی کے مارے مزید کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جی ہاں۔ دوسری خبر یہ کہ یہ محترمہ کلثوم پھپھو کی بیٹی ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسا انداز اختیار کر رہا تھا تاکہ ان کا دھیان بٹا سکے۔ اور پھر تیسری بڑی خبر۔ اسے تجسس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ محترمہ اب آپ کی بھابھی ہیں، مطلب میری زوجہ محترمہ۔ تاشفین پہ بے در پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ کسی ایک بات پہ بھی یقین کرنے میں متعمل تھے۔ انہوں نے تصدیق کے لیے سارا کی جانب دیکھا تو اس سے بھی اسوات میں سر ہلایا۔ تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں آ رہا؟ وہ پوری طرح الجھ چکے تھے۔ اب آپ بھابھی سے تصدیق کروائیے، میں تب تک اپنی زوجہ کو شاپنگ کروا لوں۔ وہ نے شرارت سے ایک آنکھ مارتا اٹھ کھڑا ہوا اور لامیا کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ کہاں شادی کے نام سے بھاگتا تھا اور اب کس قدر شریر ہو گیا ہے؟ وہ اس کے بدلے ہوئے انداز پہ شدید حیران تھے۔ جب دل مل جائے نا، تب بہت ساری انہونیاں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارا ملنا۔ پوری شدت سے سر ہلاتے ہوئے سارا نے اقرار کیا۔ وہ تافشین کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے
اس کے وجود سے تکسین حاصل کر رہی تھی۔ رات کے اندھیرے نے زمین پہ تخت جما لیا اور ہم چلتی ہوا نے موسم سہانا بنا دیا تھا کہ اچانک ہوا کے تیور بدلے اور زوردار آندھی نے ہر منظر کو دھندلا دیا تھا۔ عبدالودود پچھلے 2 گھنٹوں سے لامیا کو ساتھ لی خریداری کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے لیے ہر وہ چیز خرید لینا چاہتا تھا جس کی اسے ضرورت ہو سکتی تھی۔ اسے کئی بار منع کرنے کے باوجود وہ رکا نہیں، اور چونکا تو تب جب مال کے قد آور شیشوں کے پار گرد اڑتی نظر آئی۔ وہ جلدی سے کاؤنٹر تک آیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد لامیا کا ہاتھ پکڑے پارکنگ کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ جب تک گاڑی کے نزدیک پہنچے بارش تابڑ توڑ برسنے لگی تھی۔ جہاں گرد کا طوفان تھما وہیں دونوں بھی بھیگ چکے تھے۔ میں کب سے کہہ رہی تھی بہت ہو گئی شاپنگ، واپس چلتے ہیں، مگر تم سننے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ کوفت سے اپنے بھیگے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہیں غصہ کس بات پہ ہے؟ شاپنگ زیادہ کرنے پہ یا تمہاری بات نہ سننے پہ؟ موسم کے سہانے پن نے وجود میں شرارت کا پیمانہ بڑھا دیا تھا۔ لامیا نے کوئی جواب دیے بنا رخ پھیر لیا اور شیشے کے پار نظر ٹکا دی۔ بارش کی تیز رفتاری اور بھیگنے سے بچنے کے لیے بھاگتے دوڑتے لوگ توجہ کھینچ رہے تھے۔ اس کی نگاہ بوڑھے پھل فروش پہ ٹک گئی جس کے پاس بوندوں سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس کا رخ موڑنا اچھا نہیں لگا تو فوراً پوچھا۔ حالانکہ دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر چہرہ اپنی جانب کر لے۔ تمہارے پاس چھتری ہے؟ اس سے ایک دم سے عبدالودود کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کتنے پل اس سوال کی منطق نہیں سمجھ پایا تھا۔ ہاں شاید گاڑی میں ہو، مجھے چاہیے۔ لیکن کیوں؟ تم سوال بہت کرتے ہو، جب مانگ رہی ہوں تو دے دو۔ وہ کچھ نہ سمجھے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے گاڑی سے اترا اور بھاگ کر گاڑی کے پچھلے حصے کی جانب آیا۔ تھوڑے تلاش پرسار کے بعد چھتری مل گئی تھی۔ وہ واپس آنے لگا تو وہ اپنے پیچھے ہی ہاتھ بڑھائے کھڑی نظر آئی۔ عبدالودود نے چھتری اسے دی اور حیرانی سے اسے سڑک کے پار جاتے دیکھنے لگا۔ اسے بوڑھے شخص کو چھتری پکڑائی، مسکرا کر بات کی، سر آگے کو جھکا کر پیار لینے کے بعد واپس چلی آئی اور کپ کپاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایسے لوگ تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گے لامیا، تم کتنوں کی مدد کرو گی؟ اس کے مزاج کا یہ پہلو مختلف تھا اور عبدالودود کے مزاج سے بالکل الٹ، تبھی وہ سوال کرنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ تعداد معنی نہیں رکھتی مسٹر عبدالودود، بس کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فلسفہ کس قدر سادہ تھا۔ کسی ایک کی مدد کرو اور پھر اس سے حاصل ہونے والے سکون کا موازنہ اپنی لگائی کی رقم سے کرنا۔ یقین کرو تمہیں دوبارہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ آج ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ عبدالودود چڈھا کو بھی کوئی لاجواب کر سکتا ہے۔ اور ہاں، یہ سب خریدتے ہوئے تم نے میری ایک نہیں سنی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ ساری پیمنٹ ادھار ہے۔ میں جب بھی واپس کروں گی تم انکار نہیں کرو گے۔ ماحول پہ چھایا فسوں ایک پل میں تخلیل ہوا۔ پلیز لامیا دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ اس بات نے اسے اچھا خاصا دکھ دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں عبدالودود۔ تم میری ذمہ داری ہو، تم مانو یا نہ مانو یہی حقیقت ہے۔ جب تک میرے نکاح میں ہو میری ذمہ داری ہو، میں اس معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ نکاح نامہ میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ مجھے ہی تمہاری سب باتیں ماننی ہے۔ میں پہلے ہی بہت سروائیو کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پلیز۔ اس کا لہجہ اس قدر ٹوک ٹوک تھا کہ لامیا مزید کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ باہر موسم جس قدر سہانا تھا، گاڑی کے اندر اسی قدر گھٹن کا اضافہ ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دم خاموش ہو گئے تھے، جیسے بولنے کے لیے باقی کچھ نہ بچا ہو۔ عبدالودود بول کر پچھتا رہا تھا اور وہ اس کے جملوں کے معنی سمجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیک وقت دونوں ہی اپنی اپنی جگہ نادام تھے۔ ایک اپنی کیفیت بتا کر شرمندہ تھا اور دوسرا اسے ایسی صورتحال میں پھنسنے آنے پر۔ یہ بارش نہ جانے کب تک رکے، ہمیں چلنا چاہیے۔ آخر کار عبدالودود نے ہی خاموشی کا پردہ ہٹانے کی کوشش کی۔ اس حالت میں کیسے اتنا لمبا سفر ہوگا؟ اس کا اشارہ اپنے گیلے کپڑوں کی جانب تھا۔ اسے بھی ایک پل کو تشویش ہوئی کیونکہ وہ ایسے بیمار پڑ سکتی تھی۔ یہاں قریب ہی پھپھو کا گھر ہے، وہاں چلتے ہیں، تم ملنے کے ساتھ کپڑے بھی تبدیل کر لینا۔ اس سے لامیا کا جواب سنے بنا گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس سے ایک دم سے ایسے انکار کر دیا جیسے بھی وہاں پہنچنے ہی والے ہوں۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیا ابھی تک زبیر انکل سے ناراض ہو؟ دوسرے ہی لمحے اس کے نہ جانے کا سبب یاد آیا۔ ہاں، بس مجھے وہاں نہیں جانا۔ لامیا اس طرح بیمار پڑ جاؤ گی،
منظور ہے، لیکن مجھے وہاں نہیں جانا۔ وہ ضدی تھی، یہ بھی ابھی معلوم ہوا۔ لیکن کیوں؟ وہ اسے چھونے لگا تھا، اس کے کپڑے گیلے تھے اور زیادہ دیر ایسے رہنے سے طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ ایک ہی حل تھا جو وہ ماننے سے انکاری تھی اور وجہ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا ہے اور وہ آگے بھی کچھ بتانے والی تھی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ اور کیا؟ اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ کوئی بات تھی جس سے وہ انجان تھا۔ ان دونوں کے درمیان جڑنے والا بندھن بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا، لیکن وہ وجہ نامعلوم تھی۔ وہ بھی دل کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوا کہ کچھ بھی جاننے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اب بھی لامیا بتا دے تو ٹھیک، پکڑنا اسے کوئی تجسس نہیں تھا۔ اس کے لیے صرف وہ اہم تھی اور وہ نہ جانے خود کو کن الجھنوں میں پھنسائے ہوئے تھی۔ لامیا، ہم باقی سب کچھ بھلا کر اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ تم اپنی ساری الجھنیں مجھ سے بیان کر سکتی ہو اور یقین جانو، اگر ان کا حل میرے پاس ہوا تو میں سارے وسائل اور اختیارات استعمال کر ڈالوں گا، لیکن تم کچھ کہہ کر تو دیکھو۔ اس سے لامیا کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس قدر نرمی سے کہا کہ اس کے الفاظ لامیا کو اپنے زخموں پہ مرہم جیسے محسوس ہونے لگے۔ تم یہ بات مناسب وقت آنے سے پہلے حویلی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ وہ اسے راستہ بنانے پہ آمادہ تھی، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟ میں وعدہ کرتا ہوں لامیا۔ اس سے اپنے ہاتھ میں قید اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے عہد کیا۔ لامیا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سارا حساب کتاب لگایا۔ ان دونوں کا رشتہ آج نہیں تو کل ختم ہونا تھا۔ انہیں ساتھ نہیں رہنا تھا تو یہ حقیقت اس رشتے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ حویلی میں نہ بتانے کا وعدہ کر رہا تھا۔ اس کی پہنچ اتنی تھی کہ وہ کسی بھی کہانی کا کھویا ہوا کردار کھوج سکتا تھا۔ وہ زبیر احمد کے بعد پھر سے کسی پہ اعتبار کرنے جا رہی تھی۔ لامیا نے خود کو سب بتانے کے لیے آمادہ کیا۔ میں ماما پاپا کی سگی اولاد نہیں ہوں، انہوں نے مجھے گود لیا تھا۔ یہ جملہ ادا کرنا اس قدر مشکل تھا کہ کتنے ہی لمحے مزید کچھ بول نہیں پائی۔ وہ سہمی نگاہوں سے عبدالودود کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ابھی کوئی شدید رد عمل دے گا، ابھی گاڑی سے اترنے کا کہہ دے گا یا ایسا ہی کچھ اور۔ مجھے بھی یہ بہت بعد میں معلوم ہوا، اور تب ہوا جب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری انگیجمنٹ ہو رہی تھی اور اس تقریب کو میرے لیے ایک بدترین یاد بنا دیا گیا۔ کئی دن سنبھل نہیں پائی، لیکن اتنی آسانی سے ہار کیسے مان لیتی؟ اس سے دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سچ ہے میں پاکستان ماما کو ان کی فیملی سے ملانے کے لیے آئی ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے مجھے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جنہوں نے مجھے کسی گناہ کے بوجھ کی طرح خود سے دور پھینک دیا تھا، اور ان لوگوں کے متعلق زبیر انکل سب جانتے ہیں۔ میرے کسی پلان میں تم نہیں تھے عبدالودود، اور نہ ہی میں کسی انسان کو اپنے ساتھ باندھنا چاہتی تھی۔ یہ زبیر انکل ہیں جنہوں نے ہم دونوں کو اس مشکل میں ڈال دیا۔ میں تمہارے ساتھ نکاح کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ اگر عزت نفس کو روند کا کوئی رشتہ جوڑنا ہوتا تو اسلان میں کیا برائی تھی؟ میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی کا آغاز کر لیتی، مگر مجھے احسان کے طور پہ ملے رشتے نہیں چاہیے تھے۔ زبیر انکل نے مجھے بلیک میل کیا کہ اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو وہ مجھے میرے حقیقی والدین کا بتا دیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت بتانے سے انکاری ہیں۔ میرے ساتھ انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن مجھے تمہارے لیے دکھ ہوتا ہے۔ تم ایک اچھے انسان ہو، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آنسو پلکوں کی باڑ پہ اٹکے ہوئے تھے جنہیں کمال مہارت سے اس سے روک رکھا تھا، مگر پھیکا لہجہ سب عیاں کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے یہ حقیقت برداشت کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، مگر پلیز تم ابھی اپنی فیملی کو مت بتانا۔ ماما کو ایک بار آ لینے دو، اپنے کھوئے رشتے پا لینے دو، اس کے بعد میں خود تم سب کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ ایک آنسو بےتاب ہو کر پھسل گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے دربدر ہوا آنسو شہادت کی انگلی پہ کسی قیمتی متاع کی طرح سمیٹا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی خاموشی پہ لامیا کا دل بری طرح سہم کیا تھا۔ وہ نہ جانے اب کیا کرنے والا تھا۔ ہزار ہرشیوں سے وجود لپیٹ کر رہ گیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر کار اس سے ہمت کرتے ہوئے پوچھ لیا۔ میدان سجانے، سنجیدگی سے غیر سنجیدہ جواب دیا۔ مطلب؟ تم بے وقوف ہو جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہو۔ مجھے پہلے بتایا ہوتا تو اب تک ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہوتے، لیکن ہے اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ تم بس پھپھو کے گھر جا کر فریش ہو جاؤ اور باقی سب مجھ پہ چھوڑ دو۔ اس کا مطمئن لہجہ، حساس انداز اور نرم تاثرات لامے کے وجود کو ہزار خدشات سے آزاد کر گئے تھے۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار اس کے چہرے پہ سکون اترا تھا۔ پہلو میں موجود شخص اعتبار کیے جانے کے قابل تھا۔
आंखों को मूंदते हुए सीट की पुश से टेक लगा ली थी। ज़हन में तमानियत महसूस हुई तो जिस्म सर्दी की शिद्दत से कँपकँपाने लगा। अब कपड़े तब्दील करना बेहद ज़रूरी हो गया था। हवेली की गहमा-गहमी तकरीबन मद्धम पड़ने लगी थी। सब अपने-अपने कमरों में जा चुके थे। हुरुल ऐन दिन भर सबके सामने बैठे रहने से शदीद थक गई थीं। उनकी थकावट महसूस करते हुए नूरुल ऐन उन्हें कमरे में ले आई और बिस्तर पर लेटाते हुए रात की दुआई खिलाई। वो अपने काम में मगन थी और हुरुल ऐन उसे देखने में मसरूफ़। वो सारी उम्र जिसे धुतकारती आई थीं, मुश्किल वक्त में वही काम आ रही थी। ज़िंदगी भर अपने हाथों से जो कमाया उसमें पहला नंबर नूर का था। वो मासूम सिर्फ लड़की उनके हाथों ना जाने कितनी बार पारा पारा होकर बिखरी थी। नूर, बस करो, थक जाओगी। वो मुसलसल कमरे में खन चक्कर बनी घूम रही थी जब तंग आकर उन्होंने उसे टोका। नहीं थकती अम्मी, बेफिक्र रहें, सारा दिन करती ही क्या हूँ। वो पानी का जग साइड टेबल पर रख रही थी तो उन्होंने बाजू से पकड़कर पास बिठा लिया। मुझसे नाराज तो नहीं होना नूर? वो ना जाने क्या जानना चाह रही थी। पहले थी पर अब नहीं हूँ, उससे कमाल साफ गोई से जवाब दिया। मेरी बीमारी यकीनन मेरे लिए नेमत है जो सबके दिल साफ कर गई, वगरना तो उम्र भर माफ़ी के आंसू बहाती तब भी गुनाह धुल के ना देते। आजकल उनका मिजाज ऐसा ही हो चुका था, बात बात पे रोने वाला। बस करे अम्मी, ऐसी बातें ना सोचें, ये पुरानी बातें जहन से निकाल दें। डॉक्टर से आपको खुश रहने का कहा है। उससे आहिस्तगी से उनके चेहरे पे चमकते आंसू साफ किए। नहीं भुला पा रही नूर, कुछ भी भुला नहीं पा रही। तुम तो जानती भी नहीं कि तुम्हारी माँ ने कौन कौन से गुनाह किए हैं, कितनों के दिल तबाह किए, कईयों की जिंदगी उजाड़ दी। मैं तो माफ़ी के काबिल भी नहीं। लाली कहता है नाज़ीन ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं। उसकी चीखें मेरे कानों में क्यों गूंज रही हैं। वो बात जो कभी किसी से ना कही आज अपनी बेटी से कह रही थी। हाँ, बेटी से बढ़कर कौन दोस्त होता है। बेटियां जो वक्त पड़ने पे माँ के दुख सुख की साथी बन जाती हैं। अम्मी, आप नाज़ीन से मुझे मिलवाइएगा, मैं उनसे बात करूँगी और उन्हें बताऊँगी कि मेरी अम्मी बहुत शर्मिंदा हैं, उन्हें माफ़ कर दे। वो अपनी रो में कही उनकी दुखती रग छेड़ गई थी। बेटी छीनकर किस मुंह से बेटी भेजूं? अम्मी, नाज़ीन की बेटी मेरी बहन हुई ना। मुझे बहन की कितनी ख्वाहिश थी, कितना दिल चाहता था मेरी कोई बहन हो जिससे मैं खेलूं और दुनिया जहां की बातें करूं। हाँ, वो बदनसीब तुम्हारी बहन थी जो अब ना जाने कहाँ होंगी, जिंदा भी होगी या नहीं। अल्लाह की मार पड़े मुझ पे। मैंने क्या कर दिया नूर? मेरी लड़ाई थी तो अपने तक रखती, औलाद क्यों दरमियान में लाई? कैसा जुल्म किया मैंने, कैसा गुनाह हो गया मुझसे। वो एकदम इस तरह बिखर कर रोई कि नूर से संभालना मुश्किल हो गया। ये क्या मनहूसत फैलाई हुई है मेरे कमरे में? एकदम से आने वाली आवाज़ से चंद लम्हे के लिए हैबत तारी कर दी। तुम्हें मना किया था ना मेरे कमरे में दोबारा नहीं आना, तो फिर क्यों आई हो? वो पिपरे तेवर लिए हुरुल ऐन की जाने पड़े, लेकिन उन्हें रुकना पड़ा। उनके दरमियान एक वजूद हाइल था। अच्छा, तो अब तुम इसे अपना मुहाफिज बनाओगी? वो एक लम्हे को उसकी जूरत पे हैरान हुए और फिर बुलंद कहका लगाकर हंस दिए। कैसे बचाएगी ये तुम्हें? उनकी हंसी थमने में नहीं आ रही थी। नूरुलैन कुछ नहीं बोली, बस मोबाइल की स्क्रीन उनके सामने कर दी जहाँ अब्बा जान का नंबर नजर आ रहा था। दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया था। साद अली के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। उसके कुछ बोलने से पहले उन्होंने कदम पीछे हटा लिए। वो गुस्से में थे, लेकिन इतने पागल नहीं थे अपना मज़ीद नुकसान कर बैठते। इसे वापस जाना बेहतर लगा, लेकिन नूरुल ऐन को तंबी निगाहों से देखना नहीं भूले थे। मैंने कहा था ना, आपकी बेटी सब संभाल सकती है। उसकी आंखों में फ़ख्र के साथ थोड़ी सी हैरानी भी थी। अपनी खुद एतमादी पे बहुत चौंक गई थी। अपनी ज़ात के इस पहलू ने अनोखे एहसास से दो चार कर दिया था। ये उसके लिए पहला तजर्बा था। उससे पहली बार जाना था। जुल्म के सामने डट जाना मुश्किल नहीं, बस पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। कमरे की दीवारें सुर्ख गुलाब से आरास्ता थीं। एक नज़र देखने पे किसी नए नवेले अरूसी जोड़े का मस्कन ज़ाहिर हो रहा था, मगर सूरत हाल किसी सूरत आराशी माहौल से मेल नहीं खा रही थी। इस वक्त दुल्हन को खूबसूरत मसहरी पर बैठकर दिलरुबा सोचों के झूले में झूलना चाहिए था, मगर मुसहरी पे दुल्हन की बजाय गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। सुनहरा जेवर अपनी किस्मत पे नुहा किना था, बिल्कुल वैसे जैसे कमरे का मालिक कोने में रखी बेड की कुर्सी पे सर गिराए नीम आंखों के साथ बैठा था।
میمونہ رفیق میزبانی میں مصروف تھیں جب کنزا نے ان کے کان میں آہستگی سے کچھ کہا تھا۔ وہ سب کام چھوڑ کر افاتن و خزاں بیٹے کے کمرے کی جانب بھاگی آئیں اور سامنے کا منظر سوچ کے برعکس تھا۔ پہلی نظر میں اندازہ ہو رہا تھا کہ خوشبوؤں سے مہکتے کمرے میں کسی ایک خوشگوار لمحے نے قیام نہیں کیا تھا۔ ان کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جو کچھ پا لینے اور جیت جانے کے خیالات ذہن میں گردش کر رہے تھے وہ فوراً سے بیشتر رخصت ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے حازم؟ انہوں نے دوسری خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی، سب آپ ہی نے تو شروع کیا تھا، اب آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے سر اٹھایا اور نہ نم آنکھیں صاف کیں بلکہ لہجے کی تھکن چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس سے کیوں پوچھ رہی ہیں آنٹی؟ مجھ سے پوچھئے۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ افشین کی بات پہ خاموش ہو گئی اور خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور جن کے باعث سب اکٹھے ہوئے تھے وہ دنگل کا میدان سجائے ہوئے تھے۔ افشین کے لہجے اور انداز میں کوئی جھجک تھی اور نہ ہی اپنے دھلناپے کی شرم۔ اس کے بے دھڑک انداز سے میمونہ کو تھک کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کے لیے یہ انداز نیا تھا یا شاید دیکھنے کی کوشش پہلی بار کی تھی۔ آہستہ بولو افشین، باہر سب مہمان موجود ہیں، کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ اس کے انداز میں کوئی لحاظ سا دیکھ کر انہیں بولنا پڑا۔ اچھا ہے سب سن لیں، سب کو خبر ہو کہ یہاں شادی کی پہلی رات گزشتہ محبت کا غم منایا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی بستر پہ بٹھا کر دوسری دل کے تخت پہ پرچمان کی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ سے ان کی پیشانی ارکلودہ کر دی تھی۔ تمہیں سب پہلے سے معلوم تھا، تم انجان نہیں تھی، نہ کچھ تم سے چھپایا گیا تھا۔ تم نے خود مجھ سے کہا تھا نا کہ تمہیں صرف حازم چاہیے، باقی سب تم سنبھال لو گی، تو پھر اب یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ سب کہنے سے پہلے اپنے بیٹے کی شکل دیکھیں، یوں جیسے اس کی شادی نہیں ہوئی بلکہ کوئی میت ہو گئی ہو۔ اس کی آواز کا گراف لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا تم اپنی محبت سے اس کا دل بدل دو گی۔ وہ اسی کے الفاظ واپس اٹھا رہی تھیں۔ یہ تو تب ہو جب یہ ذرا سی لچک کا مظاہرہ کرتا۔ یہ مجھ سے ابھی کسی مجرم کی مانند سوال جواب کر رہا ہے، میرا ساتھ دینے کی بجائے اس بدتمیز لڑکی کی حمایت کر رہا ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے اتنا خیال بھی نہیں رہا کہ میں ایک دن کی دلہن ہوں۔ افشین کے الفاظ پریشانی بڑھانے کے لیے کافی تھے۔ اس شادی کے حوالے سے ہر مشکل سوچی تھی مگر ایسے لمحات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ایک عمر گزاری تھی، مرد کی محبت کا پیمانہ خوب جانتی تھیں۔ کسی کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والا بھی نکاح میں آئی عورت سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ پہلی شب بڑے بڑوں کی محبت انہوں نے ہوا ہوتے دیکھی تھی۔ انہیں افشین کے حسین ناز و انداز پہ ایسا ہی یقین تھا کہ اس کی ادائیں عزت کی یاد کا کوئی دیا حازم کے دل میں روشن نہیں رہنے دیں گی، مگر وہ اسی نقطے پہ چوٹ کھا گئی تھیں۔ وہ عزت کے حسن کو نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی برداشت کا غلط تہی میں نہ لگا گئیں۔ وہ حازم شفیق کو سمجھنے میں مار کھا گئی تھیں اور یہ ادراک بہت دیر سے ہوا تھا۔ حازم بیٹا، تم تو سمجھدار ہو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ زندگی کا اتنا اہم موقع ہے، اس کی شروعات ایسے تو نہیں کی جاتی نا۔ اٹھو میرے بیٹا، اپنی دلہن کو سمجھاؤ اور یہ سب بدشگنی والی باتیں ختم کرو۔ انہوں نے جھکے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پچکارنے سے انداز میں کہا۔ وہ ایک جوان کڑیل مرد سے من پسند کھلونا چھین کر اسے ہاک سے کھیلنے پہ آمادہ کر رہی تھیں، کمال کر رہی تھیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا امی؟ اس کی خاموشی کو مثبت جواب سمجھ کر مطمئن ہونے ہی والی تھی کہ اگلے جملے نے پریشان کر دیا۔ آپ نے میری محبت چھینی، میں خاموش رہا، عزت کی تذلیل کی، وہ بھی سہ گیا، رشیدہ حالہ کی توہین کی، چپ رہا، مگر اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے امی؟ آپ کا وقار بلند رکھنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، ہر بات مانی، ہر ضد پہ سر تسلیم ہم کیا، اپنا دل رون ڈالا، اپنی خوشیاں دفن کر دی، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ سے میرا ایک راز نہیں رکھا گیا، مجھے سر عام تماشا بنا دیا۔ آنکھوں کی نمی اب گالوں پہ پھسل رہی تھی۔ وہ میری محبت تھی ماں، آج سے نہیں سالوں سے، تب سے جب مجھے محبت کا لفظ بھی معلوم نہیں تھا۔ آپ اسے میری زندگی میں قبول نہ کر سکی مگر میری محبت کا احترام تو کر لیتی۔ میں اس کی عزت اور مان کی خاطر اس سے دستبردار ہوا اور آپ نے میری قربانی قدموں تلے رون ڈالی۔ میں نے آپ کی اتنی مانی، آپ ایک مان لیتی، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتی، اس کی زندگی میں مزید زہر نہ گھولتی، میری آنکھوں میں سمانے اور میرے اسے چاہنے کی اتنی بڑی سزا نہ دیتی امی۔ آپ نے اسے بے عزت نہیں کیا،
بلکہ مجھے میری ہی نگاہوں میں گرا دیا۔ وہ میرے کہنے پہ وہاں آئی تھی، بلکہ منتیں کرنے کے بعد آئی تھی۔ وہ خود کو معتبر بنانے اور مجھے میری حد بتانے کے لیے مشتبہ کو ساتھ لائی۔ مگر آپ نے تو ٹھان رکھی تھی مجھ پہ ساری خوشیوں کے دروازے بند کر دینے ہیں۔ مجھ سے بیٹا ہونے کا اتنا بڑا اخراج کیوں وصول کیا امی؟ وہ رو رہے تھے، آنسو گالوں سے بہہ کر قمیص کا دامن بھگونے لگے تھے۔ میمونہ شفیق نے بے بس نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ ایسا کب سوچا تھا؟ وہ تو اس کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھیں، اسے رلانا تو مقصد نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے فقط لفظ ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا، افشین کی ماں تاثرات لیے بیٹی کے پہلو میں کھڑی ہوئی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس سے کپڑے بدلے، ماں نے سامان سمیٹا اور سوٹ کیس لے کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان سے بنا کچھ کہے، بنا کچھ بتائے وہ وہاں سے جا چکی تھیں۔ اس قدر توہین پہ ان کا چہرہ سرخ ہوا، مگر کیا حاصل؟ وہ تو حاسب سے بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ وہ ان کی پسند تھی، تب اس سے کیا کہتی؟ حاسب ان کی ایک نہ سننے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، اور افشین نے انہیں مکھن سے بال کی مانند ہر معاملے سے باہر نکال پھینکا تھا۔ انہوں نے تو ایک عزم سے افشین کو عزت کی حقیقت بتائی تھی، اسے بتانا چاہا تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی میں ان کا کتنا ہول تھا، اور اب وہی عزم پلٹ کر ان کے منہ پہ مار گئی تھی۔ اس نے اپنے ایک بھی اقدام سے انہیں آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ انہیں باہر موجود مہمانوں کا سامنا کرنے کا خوف ستا رہا تھا۔ ان کے تیز نوکدار سوال ابھی سے بدن چھلنی کر رہے تھے۔ دلہن رخصتی کے 2 گھنٹوں بعد سب سامان سمیٹے ماں کے ساتھ جا رہی تھی، اور اس سب کا کوئی تسلی بخش جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ رشیدہ کا تبصراتی حیولہ خود پہ ہنستا تہماسر اڑاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی بائیں پہلو میں نہایت شدید درد اٹھا جو پورے جسم میں پھیلتا چلا گیا تھا۔ بارش بہت زور کی برس رہی تھی، قطرے متواتر زمین بوس ہو رہے تھے، اور ہوا بھی اس قدر تیز کہ اس کے شور سے من کا شور دبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے گراج کے ستون سے ٹیک لگائے فلک کے آنسو کو بھاگور دیکھ رہا تھا، لیکن سوچیں پوری طرح منتشر تھیں۔ وہ آج عزت کے ساتھ اپنے رشتے کے حوالے سے پہلی بار کسی تقریب میں شامل ہوا تھا، اور اس کی خوشی بے حد زیادہ تھی۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ ہوتا کہ وہاں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا تو وہ کبھی نہ جاتا۔ اسے دلہن بنی افشین کی باتیں سمجھ بھی آئیں، اور نہ وہاں برپا ہوا تماشا، لیکن دھیان صرف عزت کی ساکت آنکھوں پہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ اسے وہاں سے لے کر نکل آیا تھا، وہ جو محفل سے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلی تھی، گاڑی میں بیٹھتے ہی زار رونے لگی تھی۔ مشتبہ نے اسے پہلی بار روتے دیکھا تھا، اور وہ بھی تب جب اس کو حد سے دیکھنے کی خواہش تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی تھی، اور اب یوں ٹوٹ کر بکھری کہ اسے سنبھالنا بے حال ہونے لگا تھا۔ اس سے ہمیشہ مشتبہ سے فاصلہ برقرار رکھا، لیکن آج اس کے کندھے کو ریشمی قطروں سے بھگو رہی تھی۔ وہ جملے سن چکا تھا، مگر ان کے پس منظر سے انجان تھا۔ اس سے چاہ کر تسلی کے 2 بول نہ بول سکا۔ خوب رول ہونے کے بعد جب دل ہلکا ہوا تو اس سے گھر چھوڑ دینے کا کہا۔ اس سے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کیا اور اسے گھر چھوڑ دیا۔ وہ اس وقت سے یہاں الجھا ہوا کھڑا تھا، سوچ سوچ کر دماغ تھک گیا، مگر کوئی سرا ہاتھ آ کر نہ دیا تھا۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں یہاں پریشان سے کھڑے ہو، سب خیر تو ہے نا؟ زبیر احمد اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ یس پاپا۔ الفاظ اور جذبات کا کوئی میل نہیں تھا۔ ماں باپ سے کچھ چھپا نہیں رہتا بیٹا، اس لیے تم ایسی کوشش مت کرو۔ بتاؤ کس الجھن میں پھنسے ہو؟ زبیر احمد کا انداز تکلفانہ تھا۔ وہ خود الجھا ہوا تھا، انہیں کیا بتاتا، لیکن وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی بات سنے بنا یہاں سے جائیں گے نہیں۔ اس سے کچھ لمحے سوچنے کے بعد آج ہونے والا واقعہ تفصیل سے انہیں سنا دیا۔ وہ اپنی الجھن میں اس قدر پھنسا تھا کہ پاپا کے بدلتے تاثرات دیکھ نہیں پایا۔ مشتبہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا، مگر اب کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے تھے وہ۔ انہیں اپنا پہلی بار عزت کے گھر جانا یاد آیا۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ سنہری آنکھیں دیکھ کر کیوں چونکے تھے، کیا تھا جو اس ملاقات کے بعد سے ذہن میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ کہانی کے سب اسرار کھلنے لگے تھے، سب کردار واضح ہو رہے تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی تلاش اس طرح ختم ہوگی۔ یہ کہانی ان کے ہاتھوں نے لکھی تھی، اور اب انجام بھی ان کے پاس خود چل کر آیا تھا۔ جس سکون کے ایک کونے کی انہیں تلاش تھی وہ مل گیا تھا۔ لامیہ، سعد، نازین، مگر سعد کی ایک بچی پیدا ہوئی جو یہاں ان کے پاس تھی، تو پھر عزت کون تھی؟
وہ مشتبہ کو کوئی دلاسا نہیں دے سکے کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب بازی پلٹنے والی تھی، میدان سج چکا تھا۔ وہاں لگنے والا تماشا بہت کچھ بدلنے والا تھا، بہت سے راز کھلنے والے تھے، ہر راز چونکا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ لا علمی کی نعمت چن جانے کے بعد ہر کردار پہ حیرانی واجب ہونے والی تھی، اور یہ اس کہانی کا حق بنتا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ بارش ایک تسلسل سے برس رہی تھی، بادلوں کی زوردار کڑکڑاہٹ وجود میں برپا بلند شور کی ہیبت کم نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ ہو جانے کا خود ہر سو پھیل گیا تھا۔ کسی انہونی کی دستک بہت شدت سے محسوس ہونے لگی، اور تبھی ان سے دور گیراج سے پرے بلند گیٹ پہ روشنی کا چمکا ہوا۔ انہوں نے ہارن کی آواز سنی اور ملازم کو بھاگتے ہوئے گیٹ کی جانب جاتے دیکھا۔ دونوں کی متجسس نگاہیں اسی جانب تھیں کہ اس تباہ کن بارش میں آنے والا کون ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں گیٹ سے داخل ہوتی گاڑی پہلی نظر میں پہچان گئے تھے۔ سیاہ سلون گیراج میں آ کر رکی تو ونڈو اسکرین خشک ہونے پر عبدالودود کے ساتھ سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ زبیر احمد چند لمحے پہلے ہونے والے انکشاف سے ابھی تک نہیں سنبھلے تھے کہ لامیا ان کے سامنے آ گئی تھی۔ لامیا کو کلثوم اور ابراہیم سے دور رکھنا چاہ رہے تھے، مگر اب ہر کوشش ناکام ہونے والی تھی۔ سب واقعات جس تیزی سے وقوع پذیر ہو رہے تھے، یہ یقیناً قدرت کا اشارہ تھا۔ ان کے پاس جو امانت تھی وہ لوٹانے کا وقت قریب آ رہا تھا، جو راز سینے میں دفن تھا وہ عیاں کرنے کا لمحہ آیا جاتا تھا۔ میں اس قدر روکھے سوکھے استقبال کی امید نہیں کر رہا تھا، عبدالودود نے زبیر احمد کے سامنے کھڑا ہو کر کہا۔ لامیا اس کے عقب میں چھپنے کے انداز میں کھڑی تھی۔ اس کا غریض اور ناراضی وہ بخوبی سمجھتے تھے، مگر عبدالودود کے تیور انجان تھے۔ دونوں بازو سینے پہ باندھے اجنبی نگاہوں سے دیکھتا ہوا کوئی اور ہی عبدالودود لگ رہا تھا۔ انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی تو چند لمحے لگے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ وہ لامیا ابراہیم کا وکیل بن کے آیا تھا۔ یہ خیال چہرے پہ مسکراہٹ لے آیا کہ کچھ تو تھا جو ان دونوں کو جوڑے ہوئے تھا، اور مجھے تمہارے اس قدر جلد بدل جانے کی امید نہیں تھی۔ اس کے سامنے سے ہٹ کر اندر جانے کا راستہ دیتے ہوئے انہوں نے اسے کہاں طنز مارا تھا یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ امید دنیا کا سب سے بے اعتبار لفظ ہے زبیر انکل، کیونکہ بہت کچھ امیدوں کے برخلاف ہو جایا کرتا ہے۔ اس میں امید کی غلطی نہیں بلکہ امید باندھنے والے کا قصور ہوتا ہے، اس لیے آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ لامیا کا ہاتھ تھامے ان کے سامنے سے گزرتا ہوا جوابی چوٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اب کیا ہوگا پاپا؟ مشتبہ نے ان کے قریب ہو کر دھیمی آواز سے پوچھا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ انسان تو بس کوشش کر سکتا ہے مشتبہ، وگرنہ فیض سے تو بہت پہلے لوح محفوظ پر رقم کر دیے گئے ہیں۔ چلو ہم بھی سب فکروں سے دامن چھڑاتے ہیں اور قسمت کی گل فشانیاں دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے ہو لیے اور آگے بڑھتے ہوئے جانتے تھے کہ سامنے کا منظر کیسا ہونے والا تھا۔ زبیر لاج کے لانچ میں دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ہر کوئی اس نئے منظر نامے پہ حیران تھا۔ رقیہ نے نافہم نگاہوں سے زبیر احمد کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہوں لامیا یہاں کیسے آ گئی۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی اور عبدالودود کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، جو خود حیرانی کی اونچائیوں کو چھو رہا تھا۔ وہ جیسے بھی مضبوط اعصاب کا مالک سہی، سامنے کا منظر دیکھ کر مطمئن رہنا انسان نہیں تھا۔ بچپن سے جس انسان کی موت کا سنتے آیا، آج اس کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر حواس کا معطل ہونا بڑی بات نہیں تھی۔ اس سے عقبی باغ میں کلثوم فاطمہ کی قبر دیکھ رکھی تھی، بڑی امی کو روزانہ اس قبر کے سرہانے خاموش چپ چاپ آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ حویلی میں ایک جمود تھا جو کلثوم کے نام کا چھایا رہا۔ اس سے جب جب اس جمود کو توڑنے کی کوشش کی، تب تب محسوس ہوا کہ درد کی یہ دیوار توڑنا آسان نہیں، جس کی آبیاری بڑی امی کے آنسوؤں نے کی، جس کی بنیاد میں بڑے ابا کی خاموشی شامل تھی۔ سب بہن بھائیوں میں تناؤ اور نفرت اسی ایک وجود کی وجہ سے تھی۔ اس ایک نام سے منسلک تکلیف آنے والی نسلوں نے وراثت کی مانند وصول کی تھی۔ انہی کی وجہ سے وہ سب کتنے رشتوں اور کتنے قیمتی لمحات سے محروم رہے۔ حویلی کا ہر انسان ایک دوسرے سے نگاہیں چھپائے پھرتا اور ہر کوئی خود کو دوسرے کا مجرم سمجھے ہوئے تھا، مگر اب شاید سب ختم ہونے کے قریب تھا۔ سفید حویلی کی قسمت بدلنے والی تھی۔ اس سے زخمی نگاہوں سے سامنے کا بدلتا ہوا منظر دیکھا۔ اب وہاں موجود اجنبی مرد کے سینے سے لگی کھڑی تھی، جو اس کا باپ نہیں تھا، مگر کس قدر کمال ظرف کا مالک تھا، محبتوں کو نبھانے والا، اور اس محبت کی خاطر
سب کچھ سہ جانے والا۔ اس سے ابراہیم دورانی کے متعلق جتنا سنا اتنا ہی متاثر ہوتا گیا۔ بلا شبہ وہ انسان اپنا قول نبھانے اور اپنے الفاظ کا پہرا دینے والوں میں سے تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سفید حویلی اس انسان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھنے والی تھی، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ ان کے دفاع میں بہت سے لوگ کھڑے ہونے والے تھے۔ ان بہت میں ایک وہ خود بھی تھا۔ تم عبد الودود ہو نا؟ ملاقات کا وقت کتنا طویل رہا اپنی لاتماہی سوچوں کے سبب معلوم نہیں ہو سکا، مگر اس سوال نے سوچ سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ بڑی امی سے بے حد مشابہت لیے چہرہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لامیا جتنی دراز قد نہیں تھی، مگر ان کے چہرے سے پھوٹتی شفقت کی شعاعیں آسانی سے اپنے چہرے تک پہنچتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے وجود کے گرد بازو حمائل کر گئی۔ ملن کے اس قدر شدت بھرے انداز سے آنکھیں نم کرنے میں لمحہ نہیں لگایا تھا۔ دونوں بازو پہلو میں گرائے سر جھکا کر انہیں دیکھنے لگا اور تبھی اپنا سینہ بائیں جانب سے بھیگا ہوا محسوس ہوا۔ روئے نہیں پھپھو۔ ہاں، یہی الفاظ کہے تھے اس نے۔ اس کی سماعتیں حیران تھیں، مگر وہ حیران نہیں ہوا۔ گلے لگے وجود سے جس قدر مثبت اور اپنائیت سے بھرپور شعاعیں مل رہی تھیں، ایسا طرز تخاطب اختیار کرنا لمحے کے لیے بھی مشکل نہیں لگا تھا۔ تم بالکل ابا جان جیسے ہو، چہرہ، آواز اور لہجہ بھی۔ وہ روتے ہوئے ہنسی۔ جی، سب یہی کہتے ہیں، مگر میں ان جیسا ظالم نہیں ہوں۔ نہ جانے کیوں ایسا بول گیا، خود بھی بول کر حیرانی ہوئی۔ نہیں، وہ ظالم نہیں تھے بیٹا، بس وہ وقت ہی آزمائش زدہ تھا، ایک طوفان تھا جو سب کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ ان کا اعتراف اس کے وجود میں طمانینت بھر گیا، کیونکہ بدگمانی اور غلط فہمی دور کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ نفرتیں مٹانے میں انسان مٹ جایا کرتے ہیں۔ آپ خود ہی ملتی رہیں گی یا ہمیں بھی اپنے دماغ سے ملنے دیں گی؟ ابراہیم کے جملے پہ سوائے لامیا اور عبد الودود کی کوئی بھی حیران نہیں ہوا، بلکہ لامیا کو تو حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ ماما پاپا سب جانتے تھے اور اس کے باوجود اس قدر مطمئن تھے۔ اس کے وجود پہ بے چینی بڑھی، جبکہ عبد الودود اتنا ہی پرسکون رہا۔ کلثوم عبد الودود کے ساتھ بیٹھی گزرے سالوں کا احوال سن رہی تھیں، ایک ایک فرد کی تفصیل جانتے ہوئے اتنی ہی مضطرب دکھائی دیں جتنا اس نے بڑی اماں کو ان کا ذکر کرتے ہوئے دیکھ رکھا تھا۔ یہ منظر لامیا کی آنکھوں میں مرچیں بھر رہا تھا۔ وہاں سب مکمل تھا، سب اکٹھے ہونے والے تھے، ساری رنجشیں مٹنے والی تھیں۔ دل میں نارسائی کا خیال ابھرا تو وہیں بیٹھنا اور مزید دیکھنا محال ہو گیا۔ کپڑے بدلنے کے بہانے سے چلی آئی۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، تم نے جس طرح لامیا کا خیال رکھا، میں اس کے لیے بہت فکر مند تھی، مگر زبیر بھائی نے تمہارے حوالے سے بہت تسلی دی کہ تمہارے ہوتے لامیا کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسلسل باتوں میں مصروف تھیں۔ ان کے الفاظ دور تک لامیا کا تعاقب کرتے رہے۔ وہ اپنی پل پل بدلتی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماما پاپا سے ملنے کی جتنی بے چینی تھی، اب ملنے کے بعد اداسی میں ڈھل رہی تھی۔ ان کی خوشی اور سفید حویلی والوں سے ملن ہی تو اس کی خواہش تھی۔ پھر کیا تھا جو آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی؟ وہ ان سے ملتے ہی زبیر انکل کی ڈھیر ساری شکایتیں کرنا چاہتی تھی، مگر کیا تھا جو اسے خاموش کروا گیا تھا؟ اس کا عبد الودود سے نکاح کا جان کر دونوں کا متعادل رویہ، یا پاکستان آ کر اس سے نہ ملنا؟ نہانے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بال سلجھاتے ہوئے بھی اپنی الجھنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ آئینے میں دکھائی دیتے عکس پہ نگاہ پڑی تو سنہری آنکھوں کی اداسی واضح محسوس ہوئی، مگر اس اداسی کا سبب معلوم نہیں تھا۔ وہ ماما کی خوشیوں سے دکھی نہیں ہو سکتی تھی، ان کی عمر بھر کی تکلیفوں کے بعد حاصل شدہ سکون سے بے چین نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کیا تھا جو دل اتھل پتھل رہا تھا؟ کیا تھا جو آنکھوں میں خوف بن کر پڑاؤ ڈال رہا تھا؟ کچھ تو تھا جس سے وجود پہ یاست کے سائے ڈال دیے تھے۔ نگاہ دوبارہ اپنے عکس پر مرکوز ہوئی اور تبھی بالکل اسی وقت، اسی لمحے دماغ جھنجھنا اٹھا۔ کتنے ہی دھماکوں سے وجود لرز گیا تھا۔ تمہارے جیسی آنکھیں ہمارے خاندان میں کسی کی نہیں ہیں، نور العین کی آواز کانوں میں گونجی۔ آنکھوں کے سنہری پن نے سارے جواب دے ڈالے تھے۔ وہ اس خاندان کی نہیں تھی، وہ سفید حویلی والوں میں سے نہیں تھی۔ وقت تو سفید حویلی کا بدلا تھا، بہاروں کا نزول تو وہاں ہونے والا تھا، خوشیوں کا پڑاؤ تو وہاں کا مقدر بنا تھا، اور ان سب میں وہ کچھ نہیں تھی۔ 3 میں نہ 13 میں اس کا وجود صفر تھا۔
جس کی حقیقت جلد کھلنے والی تھی۔ وہ اب سمجھ پا رہی تھی کہ آنکھوں میں کیا چھپ رہا تھا، دل میں کون سی نئی تکلیف انگڑائی لے رہی تھی۔ یہ کم مائکی کا دکھ تھا، تنہائی کا حملہ تھا جو پورے وقت پہ پوری طرح ہوا تھا۔ وہ طیبہ حیدر جیسے جملے دوبارہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ خود کو تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنی مزید تسلیل برداشت کرنا مشکل تھا۔ اپنے وجود پہ الفاظوں کے نشتر مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ اسے چلے جانا چاہیے تھا، سب کچھ نظر انداز کر کے، سب کو یہیں اسی مقام پہ چھوڑ کر۔ اداسی، تجھے خبر ہے تو نے جس آنکھ کی روشنائی میں ویرانی بکھیری ہے، اس کی چلمن کے اٹھنے پر زندگی اٹھلا کر واری ہوا کرتی تھی۔ تو نے جس دل کی امیری کو فقیری دی ہے، اس کی ہریالے کی سرمستی پر باغوں کی تتلیاں پروانہ رہا کرتی تھیں۔ تو نے جن ہونٹوں کی ہنسی کو نوچ کر مسلا ہے، وہ جب ہلتے تھے تو بہاروں کی خبر لاتے تھے۔ تو نے جس کی صبحوں میں رات کی تاریکی اتاری ہے، اس کی ہستی کی سفیدی کو دن کا چڑھتا لمحہ اپنے لمحوں کی پاکیزہ سفیدی دان کیا کرتا تھا۔ اداسی، یہاں آ، تیری جرأت پر گلے لگ کر تیری پیٹھ تھپکوں۔ یہاں آ، تجھے دکھاؤں وہ کالی آنکھیں، وہ قلندر ہوتا دل، اور دکھاؤں تجھے تیرے بخشے سارے زخموں کے بدرنگے وہ رنگ، جس سے ہستی کے بلسر کو جا بجا اکھاڑ کر وجود کو کھنڈر کے تمغے کی کیل سے ٹھونک کر روح میں گاڑا ہے۔ اداسی، تیری نسبت سے جڑی ذات نے زندگی کو اکثر موت پکارا ہے۔ اداسی، کیا تو دیکھے گی؟ تو اگر دیکھے گی، ملال سے ہاتھ مسل کر پکارے گی، ہاں، یہ میں نے کس آنکھ کو رلا کر کس دل کو دکھایا ہے۔ اداسی، تو پشیمان ہو کر اگر روئے گی، میں تیری گیلی گلابی آنکھوں پر سکون کی آیت پھونکوں گی۔ پہلو سے نکل کر مقابل جب تو چل کر آئے گی، میں تیرے زخم خوردہ پیروں پہ میرے لمس کی مسائی بخشوں گی۔ اداسی، اگر تو ان کالی آنکھوں میں پھر سے جگنو جو بھر دے تو میں تجھے زندگی پکار کر تیری مسکراہٹ سے لپٹ جاؤں گی۔ اداسی، میں تیرے لیے بہت سا مسکراؤں گی۔ اداسی، جو اگر تم، انشاءاللہ باقی آئندہ ماں۔